2 जून तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरी और तारीखी दिन है। ये वो दिन है जब रियासत की अवाम ने इम्तियाजी सलूक, तजलील और जबर से आज़ादी हासिल की। आज के दिन तेलंगाना अपनी रियासत के क़याम के 12वें साल का जश्न मना रहा है। आइए नज़र डालते हैं 60 साल जद्दोजहद और अज़्म की कहानी पर। 2 जून का दिन तेलंगाना के अवाम के लिए महज एक तारीख नहीं बल्कि एक तवील और सबर आजमा जद्दोजहद की कामयाबी का दिन है। ये वो दिन है जब 6 दहाइयों पर मुहित ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और तेलंगाना के अवाम को अपनी शिनाख्त मिली। इस तारीखी कामयाबी के पस मंज़र में अनगिनत शोहदा की कुर्बानियाँ और अवाम की खुददारी की जंग शामिल है। तहरीक का सबसे अहम मोड़ वो था जब BRS के बानी और तहरीक के कायद KCR ने या तो तेलंगाना हासिल करने या फिर अपनी जान का नजराना पेश करने का नारा बुलंद किया और फिर अपनी जान खतरे में डालकर तेलंगाना की इस तहरीक को कामयाबी से हमकिनार किया। KCR की बसीरत अंगेज क़यादत में तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत की तामीर नौ का सफ़र शुरू हुआ। तहरीक तेलंगाना के 14 साल और उसके बाद 9.5 सालों पर मुहित तरक्याती सरगर्मियों का एक ही मकसद रहा और वो मकसद था तेलंगाना की हमजहत तरक्की और खुशहाली। तश्कील तेलंगाना के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं और BRS ने उन तमाम शोहदा को याद किया है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर KCR के कंधे से कंधा मिलाकर तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिया था। इस यादगार दिन पर BRS क़यादत और KCR टीम का कहना है कि वह तेलंगाना की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़, अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही और अवाम की इज्तिमाई आवाज़ बनने के मिशन के लिए पहले की तरह ही पुरअज़्म है और मुस्तक़बिल में भी इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर KCR टीम ने अवाम की खिदमत के लिए खुद को दोबारा वफ़ करने का अहद किया। पार्टी ने ये आज़म भी किया कि वह तेलंगाना को तमाम गद्दार और तख़रीबी क़ुव्वतों से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तहरीक तेलंगाना के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम शोहदा को आज शानदार ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 12 साल मुकम्मल हुए। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने लोक भवन में कौमी परचम लहराया। तहरीक तेलंगाना के शोहदा को शानदार ख़िराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने लोक भवन में कौमी परचम लहराया। तक़रीब के दौरान पुलिस के दस्तों ने उन्हें सलामी दी। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने उन तमाम शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने तेलंगाना की अलहदा रियासत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन, ये खुशी उन तवील जमहूरी जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा है जो कई दहाइयों तक जारी रही। गवर्नर ने तेलंगाना की अवाम और दुनिया भर में मुक़ीम तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमें उन तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को याद रखना चाहिए जिन्होंने जदीद तेलंगाना की बुनियाद रखी थी। गवर्नर ने संस्कृत के मशहूर कौल को दोहराते हुए कहा कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत ही असल ताकत है। गवर्नर ने तेलंगाना की ज़र तारीख की भी तारीफ की और कहा कि काकतीय दौर के तालाबों से लेकर जदीद आपाशी के मंसूबों तक यहाँ के किसानों ने रियासत को एक ज़रख़ेज़ और खुशहाल खित्ता बना दिया है। उनका कहना था कि आज तेलंगाना सिर्फ ज़राअत ही नहीं बल्कि IT, फार्मास्यूटिकल्स और स्टार्टअप्स के शोबों में भी आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना चुका है। तक़रीब के अख्ताम पर शिव प्रताप शुक्ला ने आईनी इक़्तिदार पर जोर देते हुए कहा कि हमारा हदफ एक ऐसा तेलंगाना है जहां देही और शहरी तरीक़े, सबका साथ और सबकी फलाह का नज़रिया अमली तौर पर नजर आए। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तेलंगाना अपने तरक्की के सफ़र को जारी रखते हुए हिंदुस्तान की मजमूई मैशियत और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की यौम तासीस तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की फलाह व बहबूद और तामीर व तरक्की को यकसा अहमियत दे रही है। उनका दावा है कि हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। आज रियासत तेलंगाना की तश्कील के 12 साल हो गए हैं। रियासत भर में यौम तासीस का जश्न मनाया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की फलाह बहबूद और तामीर व तरक्की को
یکساں اہمیت دے رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ 30 مہینوں کی کارکردگی پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے کہ عوامی حکومت عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ حکومت نے تقریباً 15 لاکھ نئے راشن کارڈز جاری کیے ہیں، جس سے ریاست کے 3.3 کروڑ سے زائد افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔ انہیں اب معیاری چاول فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تعلیمی شعبے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کہنا تھا کہ تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ تلنگانہ کو پرفارمنس گریڈنگ انڈیکس میں ملک کی سرفہرست ریاستوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نوجوان نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز قائم کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ہنرمندی کو فروغ دینے کے لیے اسکل یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے حکومت کے ایک جامع منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس پر تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگرچہ حکومت کو تنقید کا سامنا ہے، لیکن ریاست کی عوام نے ان پر بھروسہ کیا ہے اور مضبوطی سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ پچھلے 30 مہینوں میں حکومت نے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے اور سب کے لیے مساوی مواقع کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے اور فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے احاطہ اسمبلی میں قومی پرچم لہرایا۔ آج تلنگانہ کے قیام کے 12ویں سال کا جشن منایا جا رہا ہے اور ریاست بھر میں تقاریب منعقد کی گئی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں واقع تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں بھی یوم تاسیس تقریب منعقد ہوئی اور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ گایا گیا، جس سے پورا ماحول حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار نے اس موقع پر تلنگانہ کی تعمیر و ترقی کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ریاست کی تعمیر نو کے سفر میں اسمبلی کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے ارکان، قانون ساز کونسل کے اراکین اور حکومت کے سینئر عہدیداران اس موقع پر موجود رہے۔ ریاست تلنگانہ کے قیام کے 12 سال مکمل، GHMC کمشنر اور پرنسپل سنسس آفیسر RV کرنن نے GHMC ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ آج تلنگانہ کا 12واں یوم تاسیس منایا گیا۔ GHMC کے ہیڈ کوارٹر میں بھی یوم تاسیس تقریب منعقد ہوئی۔ GHMC کمشنر اور پرنسپل سنسس آفیسر RV کرنن نے GHMC ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر GHMC کے اعلیٰ افسران اور ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ GHMC کمشنر RV کرنن نے اپنے خطاب میں کہا کہ حیدرآباد شہر کی ترقی اور اسے ایک عالمی معیار کا شہر بنانے میں GHMC کا کردار نہایت ہی اہم رہا۔ انہوں نے عملے پر زور دیا کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ شہر کی خدمت اور عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں رہے۔ تقریب کے اختتام پر موجود افسران اور عملے نے ریاست کی ترقی اور حیدرآباد کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے تشکیل تلنگانہ کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر گاندھی بھون میں منعقد یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے 12 سال مکمل ہونے پر آج ریاست بھر میں جشن منایا گیا۔ اسی سلسلے میں ریاستی کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں بھی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے تلنگانہ کی جدوجہد اور کانگریس پارٹی کے کردار کو یاد کیا۔ یوم تاسیس کی تقریب میں کانگریس کے سینئر رہنماؤں، پارٹی عہدیداران اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پارٹی کے سینئر قائدین، ریاستی وزراء اور کارکنان نے تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ریاست کی تعمیر و ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔
تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے پارٹی دفتر میں ترنگا لہرایا اور تلنگانہ کے شہداء کو یاد کیا۔ آج ریاست بھر میں یوم تاسیس انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ رکشنا سینا کے دفتر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ یوم تاسیس کی تقریب میں TRS کی صدر کے کویتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر پارٹی کارکنان اور مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کے کویتا نے ریاست کی تشکیل کی جدوجہد کی یادیں تازہ کی اور عوام کو تلنگانہ کے قیام کی مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کا سفر آج بھی جاری ہے اور ریاست ترقی کی نئی منازل طے کر رہی ہے۔ کہ کویتا نے تلنگانہ کی ثقافت اور ریاستی ترقی کے سفر پر بھی روشنی ڈالی۔ پارٹی کارکنان پر زور دیا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں جس جذبے کے ساتھ تلنگانہ کی تحریک چلائی گئی تھی۔ تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر ریاستی ویمن کمیشن کی چیئرپرسن گدوال وجے لکشمی نے ویمن کمیشن کے دفتر میں قومی پرچم لہرایا اور ریاست کی عوام کو یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کا جشن پوری ریاست میں جوش و خروش سے منایا گیا۔ اسی سلسلے میں ریاستی ویمن کمیشن کے دفتر میں بھی خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں خواتین کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ریاستی ویمن کمیشن کی چیئرپرسن گدوال وجے لکشمی نے ویمن کمیشن کے دفتر میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کمیشن کے اراکین، سیکریٹری اور دیگر سینئر افسران بھی موجود رہے۔ ویمن کمیشن کی چیئرپرسن گدوال وجے لکشمی نے اس موقع پر کہا کہ یہ دن ہمیں اپنی ریاست کی تعمیر اور ترقی میں خواتین کے کلیدی کردار کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے تمام شرکاء کے ہمراہ ریاست کو مزید مضبوط اور ترقی پسند بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے برقی مسائل کے حل کے لیے چھاؤنی ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر سرپرستی حلقہ ملک پیٹ میں عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے آج چھاؤنی ڈویژن کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے چھاؤنی ڈویژن کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر عوام کو درپیش برقی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس دوران برقی مسائل کی نہ صرف نشاندہی کی گئی بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ اس موقع پر چھاؤنی ڈویژن کے سابق کارپوریٹر MS سلام شاہد، TGS PDCL کے اعلیٰ افسران بشمول SE DE AD AE کے علاوہ CBD AD و دیگر موجود تھے۔ مقامی رہائشیوں اور مجلس کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد بھی اس موقع پر دیکھی گئی۔ انہوں نے اپنے مسائل سے افسران کو آگاہ کیا۔ نمائندوں نے متعلقہ محکموں کے حکام کو ہدایت دی کہ عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ شہر حیدرآباد میں تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گن پارک پہنچنے والے کانگریس اور جنا سینا پارٹی کے قائدین اور کارکنان کے درمیان شدید بحث و تکرار ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے دوران کانگریس اور جنا سینا پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے رہنما ایک ہی وقت میں شہداء کو خراج پیش کرنے گن پارک پہنچے۔ اس دوران پروگرام کے انتظامات اور پہلے خراج عقیدت پیش کرنے کے معاملے پر بحث شروع ہو گئی۔ بات اس قدر بڑھی کہ دونوں طرف سے کارکنان نے نعرے بازی شروع کر دی اور ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بات دھکم پیل تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے وہاں ماحول کشیدہ ہو گیا۔ صورتحال کو بگڑتا دیکھ پولیس اہلکاروں نے فوراً مداخلت کی اور دونوں پارٹیوں کے کارکنان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے اضافی نفری بھی طلب کر لی۔ کانگریس رہنماؤں کا موقف ہے کہ وہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق گن پارک پہنچے تھے اور جنا سینا کے کارکنوں نے جان بوجھ کر خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب جنا سینا پارٹی کے نمائندوں نے کانگریس پر طاقت کے غلط استعمال اور پروٹوکول کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔
تلنگانہ شہدا کے لواحقین نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر دھرنا منظم کرتے ہوئے حکومت سے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ٹینک بنڈ پر ان کی باقاعدہ یادگاریں تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات کے موقع پر جہاں ایک طرف جشن کا ماحول دیکھا گیا، وہیں دوسری جانب سکندرآباد پریڈ گراؤنڈز میں تلنگانہ تحریک کے شہدا کے اہل خانہ نے دھرنا دیا۔ لواحقین کا مطالبہ ہے کہ شہدا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ٹینک بنڈ پر باقاعدہ یادگاریں تعمیر کی جائے۔ آج صبح سے ہی پریڈ گراؤنڈ کے باہر شہدا کے لواحقین کی ایک بڑی تعداد جمع ہونا شروع ہوئی۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلاکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر شہدا کی تصاویر اور ان کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ریاست کی تشکیل جن شہدا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، انہیں آج تک وہ مقام نہیں ملا ہے جس کے وہ حقدار تھے۔ ان کا سب سے اہم اور بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ٹینک بنڈ کے اہم مقامات پر تلنگانہ شہدا کی یادگاریں تعمیر کرے۔ مظاہرین کے مطابق حکومت نے تلنگانہ کے قیام کے بعد شہدا کے اہل خانہ سے جو وعدے کیے تھے، ان وعدوں پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ دھرنے کے دوران شہدا کے اہل خانہ جذباتی نظر آئے اور انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ ان کی جدوجہد کو فراموش نہ کرے۔ پولیس نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے پریڈ گراؤنڈ کے اطراف میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکا جا سکے۔ دھرنے کے شرکا کا کہنا ہے کہ جب تک ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا، وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے 12 سال مکمل، بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے تلنگانہ بھون میں قومی پرچم لہرایا اور تلنگانہ کے شہدا کو یاد کیا۔ تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر BRS کے دفتر تلنگانہ بھون میں یوم تاسیس کی تقریب نہایت ہی جوش و خروش سے منعقد ہوئی۔ اس موقع پر BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR نے تلنگانہ بھون کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ BRS کے کئی سرکردہ رہنما، سابق وزراء، پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر موجود رہی۔ پارٹی رہنماؤں نے قومی پرچم کو سلامی دی اور ریاست کے قیام کی جدوجہد کے دنوں کی یادیں تازہ کی۔ قومی پرچم لہرانے کے بعد KTR اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے تلنگانہ کے عوام کو یوم تاسیس کی مبارکباد دے کر اس عزم کا اظہار کیا کہ تلنگانہ کی ترقی اور ریاست کے روشن مستقبل کے لیے BRS اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ انہوں نے ریاستی تعمیر نو میں پارٹی کے کردار کو اجاگر کیا اور کارکنان سے کہا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے مزید مستعد رہیں۔ اس موقع پر ان تمام شہدا کو بھی یاد کیا گیا جنہوں نے تلنگانہ کی الگ ریاست کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی سابق صدر M سنیتا نے مرکزی حکومت اور BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گیس سلنڈر اور اشیاء ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کی، خاص طور پر خواتین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مہیلا کانگریس کی جانب سے BJP حکومت پر مہنگائی کے حوالے سے سخت نکتہ چینی کی گئی ہے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی سابق صدر M سنیتا نے مودی حکومت کی معاشی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ BJP حکومت نے ایک بار پھر عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت کبھی خواتین کی مشکلات کم کرنے کے دعوے کیا کرتی تھی، آج وہی حکومت خواتین کے بجٹ کو بگاڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ گیس سلنڈر کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے گھر کا نظام درہم برہم کر دیا ہے اور متوسط طبقہ اب شدید تشویش اور مالی دباؤ کا شکار ہے۔ کانگریس رہنما نے سوال کیا ہے کہ کیا BJP حکومت کو خواتین کی جدوجہد اور پریشانیاں نظر نہیں آتی؟ ان کا کہنا تھا کہ گھریلو خواتین اپنے کنبوں کا پیٹ پالنے کے لیے جس طرح جدوجہد کر رہی ہیں، حکومت اس سے مکمل طور پر لا تعلق دکھائی دیتی ہے۔ M سنیتا نے BJP کے انتخابی وعدوں کی خلائی کھولتے ہوئے مزید کہا کہ انتخابات کے وقت خواتین کی فلاح و بہبود کی بڑی بڑی باتیں کرنے والی BJP اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کی زندگیوں کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ ڈال کر BJP نے خواتین کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں تعلیم کو فروغ دینے والوں میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہی میں سے ایک ہیں میر ممتاز یار الدولہ، جنہیں جنوبی ہند کا سر سید کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف جدید تعلیم کی بنیاد رکھی بلکہ اپنی ساری زندگی ملت کی فلاح اور تعلیمی بیداری کے لیے وقف کر دی۔ آج
ان کی زندگی اور ان کے خوابوں کی تعمیر، ممتاز کالج و دیگر تعلیمی اداروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ میر ممتاز یارالدولہ کی پیدائش 9 فروری سن 1862 کو ہوئی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کی بصیرت نے حیدرآباد کے تعلیمی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ ان کے والد میر منصب علی ایک ممتاز عالم دین تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حضرت نور الدین شاہ قادری جیسی عظیم روحانی شخصیت کی زیر نگرانی حاصل کی۔ بعد ازاں نواب میر محبوب علی خان آصف جاہ ششم کے ہم جماعت اور ساتھی رہے۔ ترکی کے دورے کے دوران انہوں نے وہاں کی ملٹری اکیڈمی سے بے حد متاثر ہو کر حیدرآباد میں بھی ایسی ہی اکیڈمی قائم کرنے کا خواب دیکھا، لیکن برطانوی دباؤ کی وجہ سے فوجی اکیڈمی کا قیام عمل میں نہ آ سکا۔ لیکن 1896 میں انہوں نے مدرسہ آصفیہ کی بنیاد رکھی، جس میں عسکری طرز کی تربیت اور کھیلوں کو خاص اہمیت دی گئی۔ ان کی تعلیمی لگن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی جائیداد کا نصف حصہ ایک ٹرسٹ ممتاز یارالدولہ ٹرسٹ کے نام وقف کر دیا تاکہ تعلیمی اداروں کو مستقل آمدنی حاصل ہو سکے۔ 1957 میں قائم ہونے والا ممتاز کالج اور سال 2009 میں قائم ہونے والا انجینئرنگ کالج ان کے اسی خوابوں کی عملی تصویر ہیں۔ 16 جون 1994 کو یہ عظیم ہستی خالق حقیقی سے جا ملی اور آج ان کا مقبرہ اسی کالج کے احاطے میں موجود ہے، جو ان کی تعلیم سے والہانہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک پیٹ کے علاقے میں 29 ایکڑ پر پھیلا ہوا ممتاز کالج آج بھی اپنے بانی کے نظریات کو فروغ دے رہا ہے۔ کالج میں جدید سہولیات، وسیع لائبریری، بہترین لیبارٹری، سیمینار ہال اور کھیلوں کے میدان موجود ہیں۔ ادارے کا مقصد غریب اور پسماندہ طبقات کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنا ہے اور انہیں ایسے اخلاقی، سماجی اور پیشہ ورانہ طور پر مستحکم انسان بنانا ہے جو جدید دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ میر ممتاز یارالدولہ جیسے لوگ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنے کاموں کی بدولت زندہ رہتے ہیں۔ ممتاز کالج آج بھی ان کی دور اندیشی کا امین ہے اور نسل نو کو روشنی کی راہ دکھا رہا ہے۔ نلگنڈا میں ریاست کی یوم تاسیس کی تقریب کے دوران ایک سب انسپکٹر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعے کے بعد وہاں موجود اہلکاروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ریاست بھر میں آج یوم تاسیس کا جشن منایا گیا۔ نلگنڈا ضلع میں بھی یوم تاسیس کی تقریب منعقد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر امرین اپنی ڈیوٹی پر مامور تھی اور تقریب کے انتظامات میں مصروف تھی کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ گرمی کی شدت اور طویل ڈیوٹی کے دباؤ کے باعث وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعے کے بعد وہاں موجود دیگر پولیس اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں سنبھالا اور فوری قریبی سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور ان کی حالت اب بہتر ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ان پولیس اہلکاروں کی قربانیوں اور سخت حالات میں ڈیوٹی انجام دینے کے چیلنجز کو اجاگر کیا ہے، جو شدید گرمی اور موسم کے سخت ہونے کے باوجود عوام کی حفاظت اور تقاریب کے پرامن انعقاد کے لیے دن رات مصروف رہتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے جنگاؤں ضلع میں پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے ایک RTC بس سے 14 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جنگاؤں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ افراد بس کے ذریعے گانجے کی اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے بچنا پیٹ کے قریب RTC بس کو روکا اور جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بس سے 14 کلو گرام گانجا برآمد ہوا۔ پولیس نے 14 کلو گرام گانجے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث افراد کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ شروع کی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ضلع میں منشیات کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایسی کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ گانجا کہاں سے لایا گیا تھا اور اسے کہاں پہنچایا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کی حلف برداری، ججوں کی تعداد 37 تک پہنچ گئی۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف انڈیا میں ججز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ آج ایک حلف برداری تقریب میں 5 ججز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں ججز کی کل تعداد 37 ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں عدالتی کارروائی کو مزید مستحکم کرنے اور مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کی سمت ایک اہم قدم
اٹھایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے احاطے میں منعقد تقریب میں جن ججز نے حلف لیا ان میں جسٹس شیل ناگو، جسٹس سری چندر شیکھر، جسٹس سنجیو، جسٹس ارون پلی اور جسٹس وینکٹا سبرامنیم شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے نومنتخب ججوں کو ان کے عہدے اور راز تاریخ کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی اس تقریب میں سپریم کورٹ کے دیگر ججز، عدالتی عہدیداران اور وکلاء نے شرکت کی۔ ان 5 ججوں کی شمولیت کے بعد سپریم کورٹ میں اب ججز کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ ججز کی تعداد میں یہ اضافہ زیر التوا مقدمات کے جلد نمٹانے اور عدالتی نظام میں تیزی لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں یوم تاسیس تلنگانہ کی سرکاری تقریب میں شرکت کی۔ پریڈ گراؤنڈ پہنچنے پر چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ نے گلدستہ پیش کر کے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے پولیس کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، شہدائے تلنگانہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور سرکاری تقاریب کا آغاز کیا۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے SIR کے تحت رائے دہندوں کے ناموں کی میپنگ کے عمل میں مدد کے لیے ایک خصوصی واٹس ایپ ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد 25 جون سے شروع ہونے والی گھر گھر اندراج مہم سے پہلے عوام کو رہنمائی اور تعاون فراہم کرنا ہے۔ یہ ہیلپ لائن رائے دہندوں کو اپنی تفصیلات کی توثیق کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دے گی کہ سروے کے دوران ان کے نام درست طور پر میپ کیے جائیں۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے جگتیال میں واقع شہداء کی یادگار پر حاضری دی اور شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں تلنگانہ ریاست کا قیام عمل میں آیا ہے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یوم تاسیس تلنگانہ کی اصل تقریب پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ پولیس دستوں نے وزیر اعلیٰ کو سلامی پیش کی۔ بعد ازاں پریڈ کی کمانڈنگ آفیسر منیشا نہرا نے روایتی انداز میں تلوار تھامے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ ریاست کی وقار، عزت اور تشخص کی عکاسی کرنے والی یہ شاندار پریڈ تقریب کا خصوصی مرکزی توجہ بنی رہی اور شرکاء کی جانب سے اسے بھرپور سراہا گیا۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر کلکٹر حیدرآباد پرینکا نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کلکٹریٹ کے عہدیداروں، ملازمین اور دیگر معززین کو انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر ایک پیام میں عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شہدائے تلنگانہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 3 کے تحت تلنگانہ ریاست وجود میں آئی اور اس عمل میں سابق UPA صدر نشین سونیا گاندھی، سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور ان کے اتحادیوں نے اہم رول ادا کیا۔ حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ تلنگانہ تحریک کے کارکنوں کی شناخت اور ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے حج ہاؤس میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اقلیتی بہبود عبدالحمید، وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اسد اللہ، وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل خسرو پاشا اور تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے صدر نشین عبید اللہ کوتوال کے بشمول دیگر عہدیدار موجود تھے۔ محکمہ موسمیات اور موسمی ماہرین کے مطابق تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر کا آج آخری دن متوقع ہے، جبکہ کل سے موسم میں نمایاں تبدیلی کا امکان ہے۔ اطلاعات کے مطابق 3 جون سے ریاست کے بیشتر علاقوں میں پری مانسون گرد و چمک کے ساتھ بارش شروع ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئے گی۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 35 تا 37 ڈگری سیلسیس تک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت فلاح و بہبود اور ترقی دونوں شعبوں کو یکساں اہمیت دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 15 لاکھ راشن کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں، جن کے ذریعے 3 کروڑ 38 لاکھ سے زائد افراد کو معیاری چاول فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات متعارف کروائی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں
تلنگانہ کارکردگی کی درجہ بندی کے اعتبار سے ملک کی سرفہرست ریاستوں میں شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نوجوانوں کو معیاری تعلیم اور بہتر ہنر فراہم کرنے کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز اور ایک اسکل یونیورسٹی قائم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سرسبز و شاداب تلنگانہ کی تعمیر کے مقصد سے ویژن دستاویز بھی تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ تنقید کے باوجود عوام نے حکومت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 30 ماہ کے عرصے میں عوامی امنگوں کی تکمیل اور تمام کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے حکومت نے فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں۔ سری لنگم پلی کے رکن اسمبلی اے گاندھی نے خواتین کی شکایات کے بعد مادھاپور کے گوکل پلاٹس کالونی میں غیر قانونی بیلٹ شاپس کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران 2 افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ ایک اور ملزم کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ایم ایل اے نے غیر قانونی شراب فروخت کرنے کے مراکز کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی اہلیہ امرتا فڈنویس نے ممبئی کی سڑکوں پر خود آٹو چلا کر تمام کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر گزشتہ روز بھیملا فاؤنڈیشن کی جانب سے خواتین کے لیے پنک ای رکشہ مہم کا آغاز کیا گیا۔ خواتین ڈرائیورز کی حوصلہ افزائی، ماحولیاتی تحفظ کا پیغام عام کرنے اور خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد سے امرتا فڈنویس نے تقریب کے دوران یہ آٹو چلایا۔ اس منصوبے کے تحت 1000 خواتین کو روزگار فراہم کیے جانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر احاطہ اسمبلی میں تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر صدر نشین قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں سرکاری وپس، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور اسمبلی کے عملے نے شرکت کی۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیام میں انہوں نے ریاست کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گائے کو قومی جانور قرار دینے کے مطالبے کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی ثقافت میں گائے کا مقام ماں جیسا ہے۔ بجنور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گائے ہماری ماں ہے، اس رشتے کو کسی نام یا سرکاری حیثیت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بعض مسلم تنظیموں کی جانب سے گائے کو قومی جانور قرار دینے اور گائے کشی پر مکمل پابندی عائد کرنے کے مطالبات پر تنقید کرتے ہوئے انہیں منافقت پر مبنی قرار دیا۔ واضح ہے کہ اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اجمیر شریف، کولکتہ کی ناخدا مسجد اور دہلی کی حضرت نظام الدین درگاہ سمیت کئی مسلم تنظیموں نے گائے کی قربانی سے گریز کرنے کی اپیل کی تھی۔ راجستھان کے شہر بارہ میں واقع جامعۃ الفرقان مدرسے میں 28 بچوں نے بیک وقت قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا۔ اس موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں تمام حفاظ کرام کو اسناد تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے دوران ایک 6 سالہ لڑکے نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے حاضرین کو متاثر کیا۔ مقررین نے حفاظ کرام اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دینی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔